हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र हो जिसने आज फिर ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद यीशु मसीह की विलादत के दिन को यादगारी के तौर पर सेलिब्रेट कर सकें। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं उसके बड़े फजल और रहम के लिए जो उसने पूरी इंसानियत के साथ किया। आइए हम आज अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श मोहतर कलाम से तलावत करते हैं। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील पाक दूसरा बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुले। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, क्या हो बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में है उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं तज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था ऐसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। कलाम मुकद्दस का जो विर्द हमने तलावत किया, इसके अंदर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के तलक सीखते हैं। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है उसका इलाका जो है वो एक बहुत बड़े अरसा पर मुहित है। हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, इस तरह वो गुनाह करने के सबब से खुदा से दूर हो गए और गुनाह ने इंसान को मौत दे दी, क्योंकि खुदा ने उन्हें जब बनाया तो उन्हें पहले से आगाह कर दिया कि अगर उन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ दिया तो वो मर जाएंगे। अगरचे जिस्मानी तौर पर तो आदम और हवा जिंदा रहे, लेकिन रूहानी तौर पर वो उन पर मौत ने कब्जा कर लिया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए।
جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رومیوں کے خط میں 23 باب کی 23ویں آیت میں فرماتا ہے، ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اس لیے جب انسان خدا سے جدا ہو گیا، خدا کا جلال اس سے اٹھ گیا، گناہ نے اس پر قبضہ کر لیا، اور گناہ کے سبب سے انسان خدا کے غضب کے تابع ہو گیا اور یہ ابدی موت کا شکار ہو گیا، تو خدا کو اس انسان کو آزاد کرنے کے لیے مختلف ایسے احکامات جاری کرنے پڑے، شریعت دینی پڑی، انبیاء کو بھیجا، تاکہ یہ انسان جو ہے گناہ کی غلامی سے آزاد ہو سکے اور اس موت سے رہائی پا سکے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان گناہ سے آزاد نہ ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا الہی منصوبہ انسان کو گناہ سے مخلصی دینے کے لیے یہ جاری رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو انسان کے گناہ کا کفارہ بن کر اس دنیا میں آیا، تاکہ یہ انسان گناہ سے آزاد ہو جائے۔ جس طرح ہم نے کلام مقدس کا یہ ورد تلاوت کیا، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئیوں کے عین مطابق یسوع مسیح کی یعنی نجات دہندے کی پیدائش جو تھی وہ بیت الحم میں ہونی ضرور تھی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب کیسر اگستس کا وقت تھا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے خدا نے ایک الہی انتظام کیا اور کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام دنیا کے نام جو ہے وہ لکھے جائیں، اور لکھا ہے کہ یہ پہلی اسم نویسی اس وقت ہوئی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو تھی وہ ایک عام سی بات نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس نے بہت سی تبدیلیاں پیدا کی، اور کیسر اگستس کو بھی اس بات کے لیے حکم جاری کرنا پڑا تاکہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو تھے وہ بیت الحم میں آئیں اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو تھی وہ بیت الحم میں ہو سکے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میکا نے اس کے تعلق سے پیشن گوئی کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو وہ بیت الحم میں ہوگی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے ماں باپ کو بیت الحم میں اسم نویسی کے لیے آنا پڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جیسے ہم نے کلام مقدس کو پڑھا کہ انہیں سرائے میں جگہ نہ ملی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت آ گیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیدائش کی خبر کو خدا نے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے مختلف وسائل استعمال کیے تاکہ یہ خوشخبری پوری دنیا کو مل جائے کہ خدا کے الہی منصوبے کے مطابق نسل انسانی کے گناہ کے کفارے کے لیے ایک نجات دہندہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو لکھا ہے کہ رات کے وقت چرواہے جو ہے وہ میدان کے اندر اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چرواہوں تک خبر جب پہنچتی ہے، ان چرواہوں کے تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے ایک خادم سے سنا کہ یہ چرواہے جو تھے وہ عام نہیں تھے، they were not ordinary peoples، وہ چرواہے عام نہیں تھے، بلکہ یہ وہ چرواہے تھے جو ان بھیڑوں کی رکھوالی کرتے تھے جو قربانی کے لیے لوگوں کو مہیا کی جاتی تھی۔ اس لیے یہ چرواہے جو تھے اپنی جو خدمت کر رہے تھے وہ ایک عام خدمت تھی کہ وہ بھیڑیں ایسی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے جن کی قربانی دے کر لوگ خدا کے کلام کو یا شریعت کو پورا کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں چرواہوں تک خداوند کی خوشخبری پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چرواہے بھی جانے کہ اب مزید جو ہے انہیں اس طرح کے کام نہیں کرنے پڑیں گے کہ لوگوں کو بھیڑیں مہیا نہیں کرنی پڑیں گی، اگرچہ وہ لوگ آج بھی قربانیاں گزرانتے ہیں جو یسوع مسیح کی قربانی کو قبول نہیں کرتے، لیکن خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک ایسے نجات دہندے کا خدا نے انتظام کر دیا
تاکہ لوگوں کو مزید قربانیاں نہ گزرانی پڑیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم لکھا ہے کہ جب بکروں اور بچڑوں کا خون انسان کو نجات دینے کے ناکافی ہوا تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس جسم پر اس نے گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ قربانیوں کے سبب سے چونکہ انسان کی کامل نجات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ایک نجات دہندے کو جس کے تعلق سے یسائی نے پیشن گوئی کی کہ کنواری سے اس کی پیدائش ہوگی اور اس کا نام وہ ایمینویل رکھے گی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پیغام مقدسہ مریم تک پہنچا کہ خداوند اس کے بطن سے ایک بیٹے کو جنم دے گا اور اس کا وہ نام یسوع رکھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف کو بھی یہی پیغام ملا کہ ایک تیری مگیتر یا تیری بیوی مریم سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جب خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ چرواہوں پر ظاہر ہوتا ہے تو لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ پہلی بات ہم یہاں جو بہت اہم بات ہے وہ سیکھنے والی یہ بھی ہے کہ جب خداوند کا فرشتہ ان پر یہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ انہیں خوشخبری دے کہ دنیا کا منجی اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو ان کے اندر کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا، خدا کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی، گفتگو بھی ہوتی، لیکن ان کے اندر کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، گناہ ان کی زندگی میں آ گیا تو گناہ نے ان کے اندر خوف پیدا کر دیا۔ اس لیے جب خدا عدن میں آدم کو آواز دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خداوند ڈر گیا، میں ڈرا، میں نے تیری آواز سنی، میں ڈر گیا۔ اور یہ ڈر اور خوف جو تھا گناہ کے سبب سے انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب انسان مختلف حالات میں بھی خوف زدہ رہتا ہے، ڈرا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو انسان بے دل مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف ہو جاتا ہے، خوف آتا ہے اور یہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ رات کے اندھیرے میں ڈر جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ سے گزرے جو بھیانک سی ہوتی ہے، وہاں خوف ان کے اندر چھایا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کوئی اچانک حادثہ ہو جاتا تو انسان ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیماری کوئی ایسی آ جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس بیماری سے کیا ہو جائے گا۔ یہ ڈر جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر وارد ہو گیا گناہ کے سبب سے۔ اب انسان جب خدا کے فرشتہ کو بھی دیکھتا تھا تو انسان ڈر جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا کہ اب میں شاید زندہ نہیں رہوں گا، میں نے خدا کے فرشتہ کو دیکھ لیا۔ اس طرح جب خدا مختلف طریقوں سے لوگوں پر ظاہر ہوتا تو لوگ اوندے منہ گر جاتے، خوف زدہ ہوتے، ڈر جاتے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی چونکہ ان چرواہوں کے اندر بھی وہی خوف وہی ڈر تھا، تو جب ایک بڑا نور بڑی روشنی دیکھی اور خداوند کے فرشتہ کو دیکھا تو وہ ڈر گئے، کیونکہ وہ سوچنے لگے کہ اب ہم زندہ نہیں رہیں گے بلکہ ہم مر جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے یا خداوند اپنے لوگوں کو کوئی پیغام دیتا ہے تو وہ خوف نہیں، وہ ڈر نہیں، بلکہ وہ پیغام زندگی کا پیغام ہوتا ہے، وہ خوف سے رہائی کا پیغام ہوتا ہے، وہ مخلصی کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ کی طرف سے یہ پیغام جو ہے آج ڈر کے لیے نہیں ہے، خوف کے لیے نہیں ہے کہ انسان خوف زدہ رہے، ڈرا رہے، پریشان رہے، بے دل رہے، بلکہ آج یہ پیغام جو ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، ایک ایسی بشارت، ایک ایسا پیغام جو ایک بہت بڑی خوشی کا پیغام ہے۔ میں آج تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد
کہ نسب نامے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ وہ داؤد کے خاندان سے ایک شاہی خاندان سے پیدا ہوگا، اور شاہی خاندان کے ساتھ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ داؤد کے ساتھ وہ کیے گئے وعدہ کی بھی تکمیل ہے جو خداوند نے داؤد کے ساتھ کیا۔ جب خدا داؤد سے خوش ہوا اور داؤد اس کے دل کے مطابق ہر کام کرتا تھا، تو خداوند نے اسے کہا، اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تیرے تخت پر کبھی بیٹے کی کمی نہ ہوگی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر خداوند یسوع مسیح کا داؤد کی نسل سے پیدا ہونا، اس شاہی خاندان کا برقرار رہنا اور خدا کے ان الہی وعدوں کا برقرار رہنا ہے جو خداوند داؤد کی نسل کے ساتھ یسوع مسیح کا تعلق جوڑتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا اور مقدس یوسف کا تعلق جو ہے وہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ بیت الحم میں، داؤد کے شہر بیت الحم میں آئے تاکہ وہ اپنے نام جو ہے وہ لکھوائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں، یعنی ایک واضح پیغام جو ہے وہ فرشتوں کو مل گیا کہ داؤد کے شہر بیت الحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہاں انہیں ایک نشاندہی بھی دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پاؤ گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ بھی بتا دی گئی فرشتے کی معرفت جہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، کہ وہ ایک چرنی میں رکھا ہوا تم ایک بچے کو پاؤ گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا یہ پیغام جو ہے آج فرشتوں کی معرفت بنی انسان تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنی انسان جانے اب انسان کے گناہ کا کفارہ دینے کے لیے ایک منجی، ایک نجات دہندہ خدا کی طرف سے، کلام مجسم خدا کا بیٹا جو خداوند کے روح سے پیدا ہوا ہے، جو بغیر گناہ کے یعنی بغیر انسانی ارادے سے پیدا ہوا ہے، وہ پاک ہے اور وہ ایک ایسا برہ ہے جس کے تعلق سے یوحنا نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر بنی نوع انسان کو ملتا ہے کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ جب ہم لفظ منجی پہ غور کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیویئر، انگریزی میں اس کے لیے ترجمہ سیویئر کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے نجات دہندہ، جو نام یسوع مقدسہ مریم کو دیا گیا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی نجات دہندہ یہوہ ہماری نجات ہے۔ یہوہ اپنے بیٹے کے وسیلے انسان کے لیے نجات اور مخلصی کا کام کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے پیغام دیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی، ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ تو نجات دہندہ کا مطلب یہ ہے مخلصی دینے والا، رہائی دینے والا، اور اس کے یہ بھی مطلب ہے کہ انسان کی نشو و نما کرنے والا، انسان کی روحانی طور پر اور جسمانی طور پر مہیا کرنے والا خداوند جو ہے نجات دہندہ ہے، وہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے منجی کا یعنی مسیح خداوند، ایک ایسا وعدہ کیا ہوا فرزند جو خدا کے پاک روح سے مسح شدہ ہوگا، جو انسان کے لیے مخلصی اور نجات کا کام کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا بنی اسرائیل کے ساتھ وقتاً فوقتاً بات کرتا رہا تو وہ ایک ایسے مسیحا کی بات کرتا رہا جو ان کے گناہ کے مرض کا علاج بن کر، شافی بن کر، مسیحا بن کر آئے گا اور وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں فرشتہ نے جو پیغام دیا ایک واضح پیغام ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی یعنی مخلصی دینے والا یعنی مسیح خداوند، ایک ایسا منجی جو مسیح بھی ہوگا اور خداوند بھی ہوگا۔ یا دو لفظ ہم دیکھتے ہیں مسیح اور خداوند۔ مسیح سے مراد ایک ایسی شخصیت جس کے تعلق سے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو رہائی دوں اور اندھوں کو بینائی بخشوں اور دنیا کے غمزدوں کو خوشی کا سہرا پہناؤں۔ یعنی خداوند نے جب یسایا کی معرفت پیغام دیا تو ایک ایسے مسیحا کا پیغام دیا جو دنیا کا مسیحا بن کر دنیا کو گناہ اور موت سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے مخلصی اور نجات دینے کے لیے ایک نجات دہندہ
آئے گا، ایک ایسا مسیح آئے گا جو خدا کے پاک روح کی قدرت کے اندر کام کرے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو لوکا کے انجیل اس کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ کھڑے ہوئے اور انہیں پڑھنے کے لیے کتاب دی تو انہیں یسایا نبی کا صحیفہ دیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی یسایا نبی کے صحیفے میں سے ہی پڑھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یسایا نبی کی کتاب ایک بہت اہم کتاب تھی، کیونکہ اس کتاب کے اندر مسیح کا ذکر بار بار، ایک نجات دینے کا، ایک مخلص دینے والے کا ذکر بار بار ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل جو تھے اپنی زندگی کی امید کے لیے اس کتاب کو بہت پڑھتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو جب تلاوت کے لیے کتاب دی گئی تو یسایا نبی کا صحیفہ دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی وہی اقتباس نکالا جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے تھا۔ تو اس نے کہا کہ آج وہ نوشتہ تمہارے درمیان میں پورا ہوا، یعنی وہی مسیحا آج تمہارے درمیان میں آ چکا ہے، جو اندھوں کو بینائی دے گا، جو قیدیوں کو رہائی دے گا، جو غریبوں کو خوشخبری سنائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان گناہ کے سبب سے اس قدر پست حالت میں چلا گیا تھا کہ ایک غربت کی سی حالت ہے۔ لیکن جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو پولس اس بات کو بڑی خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو دولت مند تھا تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تمہاری غریبی کو دولت میں تبدیل کر دے، تاکہ تم غربت سے آزاد ہو کر دولت مند بن جاؤ۔ سو خداوند یسوع مسیح غریب بن گیا تاکہ غریب انسان کو جو گناہ کے سبب سے پست ہو چکا تھا، جو خدا کی نظر میں بھی اور ابلیس کے قبضہ میں جانے کے سبب سے بہت گر چکا تھا، پست ہو گیا تھا، خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ اس لیے زمین پر آیا تاکہ اپنے آپ کو خالی کر کے غریب بنا کر اس انسان کو جو غربت کی حالت میں تھا، گناہ کے سبب سے گناہ کی غلامی میں تھا، غربت کی حالت میں زندگی گزارتا تھا، اس کو آزاد کر کے اسے مخلصی دے کر اسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے پست حالی سے آزاد کر کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ اور 113 زبور کے اندر لکھا ہے کہ خدا مسکین کو مزبلہ سے اٹھا کر اسے عمرہ کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میرے اور آپ کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بڑی شادمانی کا سبب ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اس زمین پر ایک غریب انسان بن کر آیا اور اس نے انسانی لبادے کو لیا، اور یہاں اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور جب ہم پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں فلپیوں کے نام، تو وہاں دوسرے باب میں بڑی واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، لیکن اس لیے اس نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ تمام آسمانیوں کے اور زمینیوں کے اور زمین کے اندر جتنے ہیں ان کے گھٹنے اس کے سامنے جھکے اور وہ جانے کہ وہی خداوند ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ آج دنیا میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ دنیا میں داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، ایک ایسا خدا کا مسح شدہ بیٹا اس دنیا میں ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے مسیح کے ساتھ خداوند بیان کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا مطلب ہے مالک، خدا، اور جب ہم اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو یسایا نبی کی پیشن گوئی جو ہے، یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں جو خداوند نے آخر بادشاہ کو ایک نشان دیا تو اس نے کہا دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یا خداوند سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا جس نے انسان کو اپنی شبیہ پر خلق کیا، اپنی صورت پر بنایا اور اس کے اندر اپنی زندگی کا دم رکھا، جب گناہ نے اسے خدا سے دور کر دیا اور یہ انسان گناہ کے سبب سے خدا سے جدا ہو گیا، موت نے اس پر قبضہ کر دیا، اب خدا خود اس زمین پر آ کر اس انسان کے ساتھ ملاپ کرے گا۔ تو ایمینویل کے مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا،
خدا کی ذات کا نقش، خدا کی ذات کا پرتو بیٹے کے روپ میں، خدا بیٹے کے روپ میں انسان بن گیا اور وہ انسان کے ساتھ آ گیا۔ اب اس کو واضح کرنے کے لیے جب ہم یوحنا کے انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اور پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلام، وہ خدا کا کلمہ تجسم ہو کر، جسم لے کر، انسان بن کر زمین پر آ گیا، اور لکھا ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا اکلوتا انسان بن کر زمین پر آ گیا، وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور وہ انسانوں کے درمیان اس نے خیمہ لگا لیا، اور وہ رہائش پذیر رہا، اور وہ 33 سال تک اس انسان کے ساتھ ساتھ رہا۔ اور جب ہم کلام مقدس کو اور واضح طور پر پڑھتے ہیں تو یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے وہ زندگی کا کلام جسے ہم نے چھوا، جس نے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ہمارے درمیان میں رہا، وہ ہمارے ساتھ رہا۔ سو ایمانویل کا مطلب ہے وہ ہمارے ساتھ آ گیا، خدا آسمان چھوڑ کر زمین پر ہمارے ساتھ آ گیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ آج تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ خداوند اس دنیا میں آ گیا ہے جو ہمیں گناہ اور موت سے آزاد کرے گا۔ اور پھر جب ہم یوحنا کے انجیل 3 باب کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پھر یوحنا اس بات کو اور واضح کرتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان جو گناہ کی غلامی میں تھا، گناہ اور موت سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ سو ایک بہت بڑا پیغام، خوشخبری فرشتوں کو اس لیے دی گئی تاکہ وہ پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ دنیا میں ایک نجات دہندہ آ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر ایک بیٹے کے روپ میں آیا، اور جب غلطیوں کا 4 باب میں لکھا ہے اور جب وقت پورا ہوا تو وہ عورت سے پیدا ہوا تاکہ وہ گناہ کے غلاموں کو آزاد کر کے انہیں خدا کے فرزند ٹھہرائے۔ سو وقت پورا ہونے پر خداوند یسوع مسیح پیشن گوئیوں کے عین مطابق داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کا خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا کا نجات دہندہ اور سردار کاہن بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ انسان کے گناہ کا کفارہ دے کر وہ خداوند کے حضور میں انسان کو بحال کر سکے۔ سو آج کا دن میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اسی لیے پوری دنیا کے اندر آج کے دن کو خوشخبری کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور لوگ جشن مناتے ہیں۔ اور یہ جشن اس لیے ہے کہ انسان ابدی موت سے آزاد ہو گیا، اور انسان کے لیے ایک ایسا نجات دہندہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا جو انسان کو کامل زندگی اور نجات مہیا کرے اور اسے ہمیشہ کی زندگی دے۔ اس لیے یوحنا کے 10ویں باب میں 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ مجھے اور آپ کو کثرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے منجی یسوع مسیح ایک بیٹے کے روپ میں، ایک بچے کے روپ میں آیا، اور اس نے پھر بڑے ہو کر انسان کے گناہ کا کفارہ دیا۔ سو آج میرے لیے اور آپ کے لیے سیلیبریشن یہی ہے، کرسمس منانا یہی ہے کہ وہ نجات دہندہ میرے لیے اس زمین پر آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ نجات دہندہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی اس نے جنم لیا ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے؟ کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے؟ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، جو اس کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ نجات صرف اس کے لیے ہے جو اسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے یوحنا کے انجیل میں ہم بڑی
واضح طور پر پڑھتے ہیں پہلے باب میں 12ویں آیت میں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ جتنے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، انہیں کامل نجات دے کر اپنی بادشاہی کے فرزند بنا دیتا ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتا ہے۔ اگر آج ہم زمین پر رہتے ہوئے گناہ سے توبہ کر کے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اس کے نجات دینے کے طور پر قبول کرتے ہیں، جس طرح ہزاروں سال پہلے داؤد دوسرے زبور میں کہتا ہے، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوے سے ان پر بیٹھا چکا۔ اس نے تو بادشاہ کو وقت سے پہلے ہی اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اگر آج آپ اور میں خداوند یسوع مسیح کو، جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، آسمان چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے دنیا کا نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں ہے، اگر اسے آپ نجات دہندے کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو یہ کرسمس آپ کے لیے مبارک حالی کا سبب ہے۔ یہ کرسمس آپ کے لیے واقعی شادمانی کا سبب ہے، واقعی سیلیبریشن کا سبب ہے۔ لیکن اگر آپ نے گناہوں سے نجات نہیں پائی، اگر یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ نہیں بنا، تو پھر یہ کرسمس منانا ہمارے لیے بے معنی، بے مقصد ہے۔ چاہے لاکھوں ہزاروں روپے ہم خرچ کر دیں، خرائطیں کریں، بہت سی دیگیں دے دیں، بہت کچھ کریں، اچھے نئے کپڑے پہنیں، لیکن یہ اس وقت باعث برکت ہے اگر یہ نجات دہندہ آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکا ہے۔ سو آئیے آج خداوند کے حضور میں سب دعا کریں کہ خداوند ہمیں فضل دے، توفیق دے، تاکہ اس دن کو ہم نجات دہندے کو قبول کرنے کے سبب سے، نجات دہندے کو زندگی کا بادشاہ تسلیم کرنے کے سبب سے، اسے اپنی زندگی کا مالک اور مخلصی دینے والا قبول کر کے آج زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، نجات پائیں، کامل نجات پائیں اور اس کی بادشاہی کے فرزند بن سکیں۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور اس نجات دہندوں کو اپنی زندگی میں قبول کیجیے اور اسے کہیے، اے خداوند یسوع، میں آج کے دن تجھے اپنی زندگی کا بادشاہ مانتا ہوں۔ آج سے 2000 سال پہلے تو چرنی میں پیدا ہوا، لیکن آج میں اپنے دل کی چرنی تیرے لیے کھولتا ہوں، تو اس چرنی کے اندر جنم لے، تاکہ اے خداوند بادشاہوں کے بادشاہ تو میری زندگی اوپر راج کر سکے اور میں زمین پر اے خداوند تیری پاک مرضی کو پورا کر سکوں، تاکہ تیری بادشاہی میں داخل ہو سکوں۔ اپنا دل کھولیے خداوند کے حضور میں، اپنا دل کھولیے۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے۔ اے خداوند، جو تو نے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں بخشا، تاکہ ہم تیرے کلام کو سن کر زندگی میں نجات دہندہ کو تسلیم کر کے ابدی نجات پا کر، ہمیشہ کی زندگی پا کر تیری بادشاہی کے لیے تیار ہو سکیں۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور اسی طرح اے خدا ساری کلیسیا کو اور جتنے بھی اس پیغام کو سنیں، اے خداوند خدا تیرے حضور میں رکھتا ہوں، تاکہ ایک ایک شخص داؤد کی طرح اے خداوند اپنے دل کے زندگی کے اوپر اے خداوند تجھے راج کرنے کے لیے قبول کرے، اور تو ہر ایک زندگی کا بادشاہ بن کر زمین پر زندگیوں کے اندر راج کرے، تاکہ تیری بادشاہی ان زندگیوں کے اندر ہمیشہ تک قائم رہے اور تو جلال پائے۔ خدا، میں اس وقت ساری کلیسیا کے لیے اور اس کلیسیا کے سارے انتظامیہ کے لیے اور بالخصوص تیرے خادم پاسٹر لطیف کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے اے خداوند اس کرسمس کی تمام خوشیوں میں مبارک حالی چاہتا ہوں۔ ان سب کو اے خداوند خدا اپنے بڑے فضل میں چھپا لے، تاکہ تیرے لوگ اے خداوند اس کرسمس کو حقیقی طور پر سیلیبریٹ کر سکیں، اور کسی خاندان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، بلکہ اے خداوند ہر خاندان کے بچے، بڑے، نوجوان سب اے خداوند خدا اس دن کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں۔ یسوع مسیح کے جلالی نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ ایک بار پھر میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔